सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इशफाक, ज़ीशान और इमरान, तुम तीनों मकान की अकबी सिमत चले जाओ। इशफाक और ज़ीशान अंदर जाएंगे, जबकि इमरान तुमने बाहर रहकर निगरानी करनी है। सामने से मैं और इरफान अंदर घुसेंगे और इलियास बाहर रहकर देखभाल करेगा। सबको समझ आ गई? आतिफ वायरलेस पर एहकाम जारी करता हुआ बोला और तमाम फर्दन फर्दन असबात में जवाब देने लगे। ओके, अब तमाम अपनी पोजीशन की तरफ चल दें। इमरान की गाड़ी मकान की पुश्त की तरफ मुड़ गई कि उसमें मौजूद तीनों अफराद को मकान की अकबी सिमत से कार्रवाई करनी थी। उनके ऑन लोकेशन होते ही आतिफ और इरफान गाड़ी से उतरकर मोहतात अंदाज में मकान की जानिब बढ़ गए। इलियास ने भी गाड़ी से उतरकर पोजीशन संभाल ली थी। तमाम ने वायरलेस अंदरूनी लिबास में छुपाए हुए थे। बगैर तार के एयरफोन की मदद से वो तमाम एक दूसरे की बातें आसानी से सुन सकते थे। मकान की दीवार के करीब पहुंचकर आतिफ ने दाएं बाएं देखा। उसी वक्त उसे ज़िशान की आवाज़ सुनाई दी, सर हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओके, लेकिन एहतियात से। किसी से सामना हो तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, अलबत्ता जख्मी कर सकते हो। ठीक है सर, ज़ीशान ने कहा। आतिफ ने इरफान से कहा, इरफान दरवाजे को हाथ लगाकर देखो। अंदर से बंद है, इरफान दरवाज़ा चेक करता हुआ बोला। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहते हुए आतिफ ने उछलकर दीवार का ऊपरी किनारा पकड़ा। अगले लम्हे वो दीवार के ऊपर था। एक सरसरी निगाह अंदर डालकर वो नीचे उतरा। इरफान उसके पीछे था। सर हम दोनों अंदर पहुंच गए हैं, उसे ज़िशान की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, हम भी। इरफान ने कहा, सर मुझे तो मकान खाली महसूस होता है। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। जेब से पिस्टल निकालकर आतिफ दबे कदमों अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ा। इस दौरान इरफान ने उसे कवर मुहैया किए रखा। वो एक छोटा सा मकान था, लेकिन उसकी तामीर जदीद तर्ज पर की गई थी। आतिफ ने बरामदे में जाकर इरफान को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसी वक्त उसे ज़िशान की आवाज़ सुनाई दी, सर मकान की पुश्त पर मुलाजिम के लिए एक छोटा सा कमरा बना है, मगर उसमें कोई नहीं। अब हम सामने आ जाएं या फिलहाल यहीं रहें? मगर आतिफ उसकी बात का जवाब दिए बगैर दरवाजे के करीब हुआ। अगले लम्हे एक जोरदार ठोकर से दरवाजा खोलते हुए वो फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ। कमरे को खाली देखकर वो रुके बगैर उससे मुत्तसिल कमरे में घुसा। दूसरा कमरा भी खाली था। तीसरे कमरे में उसे कुर्सी से बंधा हुआ फैसल दिखाई दिया, जिसकी लटकी गर्दन उसके बेहोश होने की निशानदही कर रही थी। उसके करीब रुके बगैर उसने आखिरी कमरा भी देख लिया। तमाम मकान खाली पड़ा था। सर किचन और बाथरूम भी खाली हैं। उसे इरफान की आवाज़ सुनाई दी, ज़िशान तुम इमरान के पास चले जाओ और इशफाक तुम सामने से इलियास के पास पहुंचो। ये दुश्मन की चाल लग रही है। इरफान तुम मेरे पास आ जाओ। उन्हें ऑर्डर पास करते ही वो फैसल की तरफ बढ़ गया। उसकी हालत काफ़ी नागुफ्ता थी। नब्ज़ वगैरह चेक करके उसे ये इत्मीनान हो गया कि उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। इरफान के आने तक वो उसकी बंदिशें खोल चुका था। इसे गाड़ी में ले जाओ, इरफान से कहकर वो कमरों की सरसरी तलाशी लेने लगा, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की तलाश में नाकाम रहा जो उसे दुश्मनों के खिलाफ कोई मदद दे सकती। उसके मोहतात ज़हन ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि यह दुश्मन की कोई चाल है, मगर वो ये समझने से कासिर था कि आखिर दुश्मन उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है। जब उसे कुछ सुझाई ना दिया, तो वो सर झटकते हुए मकान से बाहर आ गया। इरफान फैसल के साथ कार की अकबी नशिस्त संभाल चुका था, जबकि इलियास अभी तक अतराफ का जायजा ले रहा था। कोई बंदा अपनी रिहाइशगाह की तरफ नहीं जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसने हुक्म जारी किया। ठीक है सर। इमरान की आवाज़ उसकी कानों में गूंजी। इमरान तूने थोड़ा फासला रखकर मेरे पीछे आना है। हमारा ताकुब होगा। अपनी नज़रें खुली रखनी हैं। यहाँ से हम हॉस्पिटल जाएंगे। वहाँ इकट्ठे बैठकर कुछ सोचते हैं कि क्या करना है। राइट सर। इमरान का जवाब सुनते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। इस्माइल ने एक मकसद हासिल कर लिया था। 10 लाख डॉलर की खतीर रकम उसके पास पहुंच चुकी थी। उस रकम से उसने 15-20 हज़ार डॉलर अपने खर्चे के लिए अलहदा करके बाकी रकम बैंक के लॉकर में रख दी थी। शोरूम से एक गुजारे लायक सुजुकी कार खरीदने के बाद वो किराए के मकान की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक ऐसे मकान की तलाश थी जो आम आबादी से हटकर हो।
ایک دو پراپرٹی ڈیلروں سے ملاقات کے بعد اسے اپنے مطلب کا مکان مل گیا۔ ضروری سامان خریدنے اور مکان میں شفٹ کرتے کرتے اس کا پورا دن گزر گیا اور وہ رات گئے ہی واپس آ سکا۔ دن کا کھانا اسی مصروفیات کی نظر ہو گیا تھا۔ ہوٹل سے دو بندوں کا کھانا پیک کروا کر وہ اس مکان میں پہنچا جہاں ہنا قید تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد اس غریب کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا تھا، لیکن یہ بات اسماعیل کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فاضل خان کی بیٹی کو ایک ناگن سے بڑھ کر حیثیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سارے دن کی قید تھی اور اسماعیل جانتا تھا کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی انسان کی کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں انسان ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے کھانا گرم کرنے سے پہلے وہ اسے واش روم میں لے گیا اور بعد میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اسے بھی ہنا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا۔ اس دن اس نے پہلے کی نسبت زیادہ کھانا کھایا اور اس کی وجہ شاید دن بھر کی بھوک یا قید کی ذلت کے مانوس ہونا تھا۔ کیا ڈیڈی نے تاوان کی رقم ادا کر دی ہے؟ کھانے کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ تو وہ شاید اپنی رہائی کا پوچھنے لگی تھی کہ اسماعیل کی بھرپور نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تو اسے آگے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکی۔ تو یہ کہ مس حنا فاضل علی خان تمہارے باپ سے اب تک کافی وصولیاں رہتی ہیں اور یہ رقم پہلی وصولی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی اسماعیل سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ فاضل خان سے انتقام لینے کے لیے اسے ساری اخلاقیات پسے پشت ڈالنی تھی۔ جب وہ کچن میں برتن رکھ کر لوٹا تو وہ ایک مرتبہ پھر جرت کرتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ آپ کی دشمنی تو ڈیڈی کے ساتھ ہے، میرا اس میں کیا قصور؟ یہ تھوڑی دیر کے بعد بتلاؤں گا۔ اسماعیل کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ روح تک کانپ گئی تھی۔ اب ہم نے یہاں سے جانا ہے، اس لیے تیرا بے ہوش ہونا ضروری ہے۔ اسماعیل نے اسے سپرے سے بے ہوش کیا اور پھر بازوؤں میں بھر کے سزوکی کی ڈگی میں منتقل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کو تالا لگائے وہ نئے مکان کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی گڑیا ریحانہ کی آخری چیخیں گونج رہی تھیں، وہی چیخیں جو کبھی بھی اس کے دماغ سے محو نہیں ہو سکی تھی۔ ماں باپ کی موت نے اسے اتنا ڈسٹرب نہیں کیا تھا جتنا بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے اس کی کایا پلٹی تھی، اور اب وہ اس بات کا بڑا بھیانک انتقام فاضل علی خان سے لینے والا تھا۔ میلا کچیلا لباس، سوتا چہرہ، سرخ آنکھیں جن سے بے آرامی اور حزن و ملال ٹپک رہا تھا، اکڑی گردن جس میں خم آ گیا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی سیٹھ فاضل علی خان ہے جو کبھی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ نورل، تم نے اپنی آنکھوں سے شیرے کی لاش دیکھی ہے؟ اس نے سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا۔ جی سیٹھ صاحب، اس کے ماتھے میں گولی لگی ہے، اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ جب خبیث کا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا تھا تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کہہ سکتے ہیں سیٹھ صاحب؟ کہیں شیر خان نے تیزی دکھانے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ آپ کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا فون بھی نہیں آیا، حالانکہ اب تک اسے بیبی کو رہا کر دینا چاہیے تھا۔ شاید وہ مزید رقم ہتھیانے کے چکر میں ہو سیٹھ صاحب۔ رقم کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے حوالے منہ مانگی رقم کریں گے، البتہ بیبی کی واپسی کے بعد دیکھنا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی رقم سے اس کا مقبرہ نہ تعمیر کیا تو سیٹھ فاضل نہ کہنا۔ بہت تکلیف دی ہے اس حرام کے نطفے نے، اس نے ہماری بیبی کو رلایا ہے، اور بیبی کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس گروہ کے ہر فرد کو 10 10 بار آگ میں جلاؤں گا۔ بس ایک دفعہ بیبی کو خیریت سے واپس آ لینے دو۔ سیٹھ صاحب، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ ہم اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ اپنے آدمیوں کی دوڑ اور دھوپ تو جاری ہے مگر کوئی منزل سامنے نہیں۔ لے دے کے چھوٹی بی بی رہ جاتی ہیں، لیکن اسے بھی تو بلیک میلر نے کہیں چھپا کر رکھا ہوگا۔ وہ کھلے عام تو نہیں پھر رہی ہوگی کہ ہم نظر آ جائیں۔ اچھا، پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ شیرو کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دیں گے؟ آج اس کا پوسٹ مارٹم ہے، اس کے بعد ہی وہ ہمارے حوالے کریں گے۔ گاڑی تو لے آئے تھے نا تھانے سے؟ جی سیٹھ صاحب۔ نورل کی بات جاری تھی کہ سیٹھ فاضل کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے بے صبری سے موبائل سکرین پر نگاہ ڈالی اور پولیس ایس پی کا نام پڑھ کر بے دلی سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ وعلیکم السلام ایس پی صاحب، کیا نئی تازہ ہے؟ دیکھ لیں، تیسرا دن ہے اور ہماری گڑیا تلاش نہیں کی جا سکی۔ آپ پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہم پولیس کی کارکردگی کو ناقص کہتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، بلیک میلر زیادہ عرصے تک قانون کی نظروں میں دھول نہیں جھونک سکے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا،
لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ ہی ہمیں حالات سے لا علم رکھیں گے تو ہماری کارکردگی خاک سامنے آئے گی۔ میں سمجھا نہیں ایس پی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سیٹھ صاحب، آپ کے ایک اہم آدمی کی لاش کل گاڑی میں ملی، اور اسے قتل کرنے والا ایک لمبا تڑنگا نوجوان تھا جسے ایک دو راہگیروں نے تمہارے آدمی پر گولی چلاتے دیکھا۔ وہ اسے تو نہ کچھ کہہ سکے، البتہ چوک پر کھڑے سپاہی کو یہ اطلاع پہنچا دی، بشمول مجرم کے حلیے کے جو وہ سرسری نظر سے دیکھ سکے تھے۔ پھر جو بندہ آپ کی گاڑی لے کر جا رہا تھا اور پولیس کے ناکے سے فرار ہوا، وہ بھی ایک لمبا تڑنگا نوجوان ہی تھا۔ اس کا حلیہ تمہارے آدمی شیر خان کے قاتل سے بہت ملتا ہے، بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ یہی تھا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں کہ جس جگہ سے آپ کی بیٹی اغوا ہوئی، وہاں موقع پہ ہمیں ایک کار بھی کھڑی ملی جس میں ایک طالب علم بے ہوش پڑا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر یہی پتا چلا کہ اس سے ایک لمبے تڑنگے جوان نے یونیورسٹی گیٹ پر لفٹ مانگی اور پھر سپرے کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ میری مراد اسی یونیورسٹی سے ہے جس میں آپ کی بیٹی زیر تعلیم ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر ایک کہ ان سب واقعات کے پیچھے ایک ہی جوان ہے، یا اگر زیادہ ہیں تو ان کا حلیہ ملتا جلتا ہے۔ دوسرا، وہ آپ سے رابطہ کر کے تاوان یا جو بھی اس کا مطالبہ ہے آپ تک پہنچا چکا ہے، جس کے متعلق پولیس بالکل لا علم ہے۔ جب پولیس کو اس طرح لا علم رکھا جائے گا تو وہ خاک کارکردگی دکھا سکے گی؟ اس کا تجزیہ 100% درست تھا۔ فاضل خان کو مدافعانہ رویہ اپنانا پڑا۔ ایس پی صاحب، آپ صحیح کہتے ہیں، مگر میں مجبور تھا۔ بلیک میلر نے مجھے واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے پولیس کا سہارا لینے کی کوشش کی تو وہ میری بیٹی کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک بیٹی کا باپ رسک نہیں لے سکتا۔ ہماری انہی کم ہمتیوں کی وجہ سے جرائم اور مجرموں کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے۔ مجرم کوئی جادوگر تو نہیں ہے کہ اسے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ پولیس کو خبردار کر چکے ہیں۔ اسی بات کا تو رونا ہے ایس پی صاحب۔ بقول مجرم اس کے پولیس میں کافی مخبر موجود ہیں، اور اس کی بات سے میں اس لیے متفق ہوں کہ اس معاملے میں پولیس کا محکمہ خاصا بدنام ہے۔ ہر آدمی ایس پی سکندر حیات نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں سیٹھ صاحب، ایس پی سکندر حیات ہی نہیں، کئی پولیس والے آپ کو اس سے بھی زیادہ ایماندار ملیں گے۔ اور جہاں تک بلیک میلر کی دھمکی کا تعلق ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو آپ مجھے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیتے۔ میں سول کپڑوں میں چند ایسے پولیس والوں کو متعین کر دیتا جو بکاؤ مال نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایسے کاموں سے نمٹنے کا تجربہ بھی کافی زیادہ ہے۔ مجھے اپنی غلطی تسلیم ہے ایس پی صاحب، آئندہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی میں ہماری بہتری ہوگی سیٹھ صاحب۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسے مجرم عمومی طور پر بہت سے غلط دعوے کرتے ہیں۔ اب اس بلیک میلر نے بھی آپ کے سامنے کسی بڑے گروہ کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا، اپنے ماتحتوں کی تعداد درجنوں میں بتائی ہوگی، حالانکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ ایک ہی آدمی ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب انشاءاللہ آپ کا تعاون رہا تو بچ نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ۔ فاضل خان نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ انشاءاللہ کہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد مصیبت میں ہی آتی ہے۔ فون بند کر کے وہ سوچ میں کھو گیا۔ ایسا کون سا دشمن تھا جو ایس پی صاحب کے بتائے ہوئے حلیے پر پورا اتر سکتا تھا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں اسماعیل شاہ کا نام گونجا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ سوچ ترک کرنی پڑی کہ اسماعیل شاہ میں اتنی جرت نہیں تھی۔ اگر وہ انتقام لینے کے جوش میں ایسا کرنے کی جرت کر بھی لیتا، تب بھی فاضل خان اسے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نورل، اسماعیل شاہ کو جانتے ہو؟ اچانک وہ سامنے کھڑے نورل سے مخاطب ہوا۔ اسماعیل شاہ؟ نورل نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، کہیں یہ وہ تو نہیں جو حوالات سے فرار ہو گیا تھا؟ بالکل وہی۔ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں سیٹھ صاحب، اس میں اتنی جرت کہاں، وہ تو شاید کہیں مر کھپ گیا ہو۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ سیٹھ فاضل نے اس کی تائید کی، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک خلش سی تھی جس کی توجیہ کرنے سے وہ قاصر تھا۔ سر، شکار پہنچ گیا ہے۔ رندھیر موبائل فون پر میجر روہت سے مخاطب تھا۔ گڈ۔ کیا ہمارا مطلوبہ آدمی بھی ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے آگے ہے اور اس ٹائم مکان کے اندر ہے۔ رندھیر نے دوربین آنکھوں سے لگا کر مکان کے صحن میں محتاط انداز میں چلتے عاطف کو دیکھ کر کہا۔ وہ اس وقت ایک 3 منزلہ فلیٹ کی چھت پر لیٹا دوربین کے ذریعے اس مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ باقی آدمی اس نے مختلف اطراف میں بکھیر دیے تھے تاکہ وہ جس جانب سے واپس جائیں
ان کا تعاقب کیا جا سکے۔ باہر انہوں نے لازماً اپنے آدمی نگرانی کے لیے چھوڑے ہوں گے۔ سر ایسا ہی ہے۔ کتنے آدمی ہیں؟ دو سامنے سے مکان میں گھسے ہیں اور دو عقبی سائڈ سے، جبکہ اطراف میں ایک ایک بندہ نگرانی کے لیے باہر چھوڑا ہے۔ کافی سمجھدار نظر آتا ہے یہ عاطف۔ روہت نے خود کلامی کی۔ جی سر، کافی خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ رندھیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے رائے دی۔ کیا بہت ہی خوفناک شکل ہے؟ روہت کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ نہیں سر، خطرناک سے میری مراد خوفناک شباہت نہیں، شکل سے تو کالج یونیورسٹی کا طالب علم دکھائی دیتا ہے، البتہ اس کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ کافی مشکل ٹارگٹ ثابت ہوگا۔ یہ تو جب اس کا سامنا میجر روہت سے ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کتنے پانی میں ہے۔ نہیں سر، آپ کے سامنے تو طفل مکتب ہی ہے۔ رندھیر کے لہجے میں خوش آمد کا عنصر نمایاں تھا۔ رندھیر، میں جرت مند دشمنوں کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کا بڑا پن ہے سر، بہرحال اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے؟ انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، بس تعقب کر کے عاطف کا ٹھکانہ معلوم کر لینا، بعد میں اٹھوا لیں گے۔ اس وقت وہ کافی تعداد میں ہیں، یہ نہ ہو دوران ایکشن اپنا کوئی بندہ ضائع ہو جائے۔ صرف عاطف کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے سر، ہاں صرف اسی کا، بقایا کا پتہ اسی سے چل جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، پھر دو موٹر سائیکل سوار اس کے تعاقب میں روانہ کر دیتا ہوں۔ یوں بھی ان کی واپسی کے راستوں پر میں نے پہلے سے دو دو موٹر سائیکل سوار متعین کر دیے ہیں۔ ہاں، دو ہی کافی ہیں، زیادہ رش بنانے کی ضرورت نہیں، اور جیسے ہی اس کا ایڈریس معلوم ہو مجھے اطلاع کرنی ہے۔ میں اس وقت اڈے نمبر 3 پر موجود ہوں، اس نے اپنی رہائش گاہ کا کوڈ نام بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، مزید کچھ؟ نہیں، کچھ ہوا تو فون کروں گا، گڈ بائے۔ رابطہ ختم ہوتے ہی رندھیر نے ایک مرتبہ پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر ان کا جائزہ لیا۔ وہ زخمی فیصل کو گاڑی میں منتقل کر چکے تھے۔ عاطف ابھی تک مکان کے اندر ہی تھا۔ اس کے باہر آتے ہی وہ سب وہاں سے چل پڑے۔ ان کے جانے کی سمت کا تعین ہوتے ہی اس نے ایک نمبر ملا کر کہا، کرن، تمہاری جانب آ رہی ہیں، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ مہیش ہے سر۔ ٹھیک ہے، تم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، اور دھیان رہے ہمیں صرف عاطف کا ایڈریس درکار ہے۔ کرن مستفسر ہوا، عاطف کون سا ہے سر؟ جو تمام سے کم عمر نظر آتا ہے، بلیک کار کو ڈرائیو کرنے والا وہی ہے سر، اگر موقع ملے تو اڑا دیں۔ بے وقوف، اگر انہیں مارنا ہوتا تو مکان میں ہی بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ سوری سر، میں نے سوچا شاید اسے ہلاک کرنا ہے۔ اچھا، اب احتیاط سے ان کا تعاقب کرنا ہے، ہلکی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس آدمی کا ایڈریس روہت صاحب کو درکار ہے، جو نمبر 3 پر بڑی بے صبری سے تمہاری اطلاع کا منتظر ہے۔ اس کا مطلب ہے میجر صاحب کو براہ راست رپورٹ دینی ہوگی۔ انہیں براہ راست بھی آگاہ کر سکتے ہو، میں بھی منتظر رہوں گا، مجھے بھی بتا سکتے ہو، جسے دل چاہے بتا دینا۔ بھگوان نے چاہا تو آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سر، اور مجھے کاریں نظر آ گئی ہیں۔ اوکے، گڈ بائے، اور احتیاط سے۔ رندھیر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سر، ایک موٹر سائیکل سوار کافی دیر سے ہمارے تعاقب میں ہے۔ عاطف کے کانوں میں عمران کی آواز گونجی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال انجان بن کر چلتے رہو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عاطف نے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، ہیلو اختر، عاطف بول رہا ہوں۔ سر، آپ کا نمبر ہے میرے پاس، اختر مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اس وقت کہاں پر ہو؟ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ہوں سر، ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ اکیلے ہو؟ صغیر ساتھ ہے سر۔ بائک پہ ہو؟ جی سر، دونوں کے پاس بائک ہے۔ اچھا، یوں کرو کہ صغیر کو ساتھ لے کر شاہراہ فیصل پر آ جاؤ۔ ہم شاہ فیصل کالونی کی طرف سے آ رہے ہیں، بلیک اور کریم کلر کی ٹویوٹا کرولا میں۔ دونوں کاریں تیری دیکھی بھالی ہیں۔ ایک موٹر سائیکل سوار ہمارے تعاقب میں ہے، تم دونوں نے اس کا تعاقب کرنا ہے۔ موٹر سائیکل سوار 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح کوئی دوسری گاڑی بھی ہمارے تعاقب میں ہو سکتی ہے۔ تم دونوں نے خوب احتیاط سے ان کی نگرانی کرنی ہے، اور کوئی کاروائی کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ سر، آپ کا رخ کس طرف ہے؟ ہم شاہ فیصل کالونی کی طرف سے آ رہے ہیں اور جناح ہاسپٹل جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ہم پہنچ گئے۔ اوکے، خدا حافظ۔ سر، آپ کا اندازہ درست ہے، ایک دوسرا موٹر سائیکل بھی نظر آ رہا ہے۔ وائرلیس کنیکشن کی وجہ سے وہ سارے ایک دوسرے کی باتوں کو بآسانی سن سکتے تھے، اس لیے جیسے ہی عاطف نے رابطہ منقطع کیا اسے عمران کی آواز سنائی دی۔ پہلے والا بھی موجود ہے یا وہ چلا گیا؟ دونوں دکھائی دے رہے ہیں سر، کبھی ایک آگے ہو جاتا ہے کبھی دوسرا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، ان کی کوشش ہے کہ ہمیں تعاقب کی خبر نہ ہو۔ ویسے سر، بات کچھ الٹ سی نہیں ہو گئی کہ دشمن ملک کی جاسوسی سرکاری ایجنسیوں کے آدمیوں کا تعاقب کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔
اصل بات کا پتہ تو فیصل کے ہوش میں آنے پر چلے گا۔ البتہ میرا اندازہ یہی ہے کہ انہیں ہم میں سے کسی بندے کی ضرورت ہے۔ وہ تو پھر آپ ہی ہو سکتے ہیں، عرفان برجستہ بولا۔ شاید، وہ مبہم لہجے میں بولا۔ اسی دوران وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے تھے۔ دونوں تعقب برادر بھی ان کے پیچھے ہی اندر گھس آئے تھے۔ اگر عرفان کا اندازہ درست ہے تو آپ کو یہاں رکنے کے بجائے آگے جانا چاہیے۔ آیا یہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں یا یہیں رکتے ہیں؟ مشورہ دینے والا عمران تھا۔ ٹھیک ہے، عرفان میرے ساتھ رہے گا، باقی یہیں رہ جائیں۔ عاطف فوری طور پر عمران سے متفق ہو گیا۔ فیصل کو گاڑی سے اتار کر اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ آپ تمام یہیں رہنا، صرف اختر اور صغیر ہمارے پیچھے آئیں گے۔ عاطف ہدایت جاری کرتا ہوا ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ واپسی کے لیے مڑتے وقت اسے دونوں دشمن نظر آ گئے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈال کر وہ گاڑی ہاسپٹل سے باہر لے آیا۔ اتنی رات گئے بھی پہلی گھنٹی پر اس کا فون اٹینڈ کر لیا گیا تھا۔ ہیلو، فاضل خان کی آواز میں چھپا اضطراب اس سے مخفی نہ رہ سکا۔ سیٹھ، کیسا ہے رے؟ تم نے شیر خان کو مار کر اچھا نہیں کیا، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ چھوڑو سیٹھ، کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ اپنی بیٹی کا حال نہیں پوچھو گے؟ اسے تو وعدے کے مطابق آپ نے رہا کرنا تھا۔ آپ کی منہ مانگی رقم میں نے ادا کر دی ہے۔ میں نے کب اسے رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ یاد کرو سیٹھ، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کے بعد مزید رقم کا مطالبہ نہیں کروں گا، اور اپنے اس وعدے پر میں قائم ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ مطلب واضح ہے سیٹھ، ابھی تک تو تمہارے ساتھ کافی حساب کتاب رہتا ہے۔ میں سمجھا نہیں مسٹر، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ اسی لیے تو فون کیا تھا سیٹھ صاحب، تاکہ تمہیں کچھ بھولی بسری باتیں یاد دلا دوں۔ فدوی کو اسماعیل شاہ غازی کہتے ہیں، پہچانا؟ مگر تم… کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ تمہاری زبان کیوں اٹکنے لگی؟ میرے جیسے بندے تو آپ کے ہاریوں اور مزاروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، پھر یہ گھبراہٹ کیسی؟ شاہ جی، میں اپنے رویے پر معذرت خواہ ہوں۔ ارے واہ، اتنا بڑا کرم مجھ پہ کہ عزت مآب سیٹھ فاضل علی خان صاحب بقلم خود معافی کے خواستگار ہیں۔ دیکھو شاہ جی، ہم مل بیٹھ کے اپنے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھو مسٹر بناوٹی سیٹھ، ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں۔ جو بات ہے بڑی واضح ہے، اسی لیے یہ ڈرامے بازی بند کرو اور صرف میری بات سنو۔ تم نے میرے گھر کی جو قیمت لگائی تھی وہ نہایت حقیر تھی، حالانکہ اس کی قیمت اتنی بنتی تھی جتنی میں نے ابھی وصول کی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری سنو، مجھے اپنی ماں کا قاتل درکار ہے۔ وہ کون تھا اور اس ٹائم کہاں ملے گا؟ ان دونوں کو تو آپ کار کے دھماکے میں قتل کر چکے ہیں۔ فاضل خان تھوک نگلتا ہوا بولا۔ جھوٹ نہیں چلے گا سیٹھ صاحب، قسم خدا کی یہ سچ ہے۔ خدا کا نام نہ لو سیٹھ صاحب، تمہارے غلیظ منہ سے یہ پاکیزہ نام بہت بہت اوپرا اوپرا سا لگتا ہے۔ شاہ جی، میں سچ کہتا ہوں، تمہاری ماں کو قتل کرنے والے دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یقین تو نہیں آ رہا، بہرحال مجبوری ہے۔ شاہ جی، اب تو گڑیا کو چھوڑ دو، آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جرمانہ ہے تو میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ فاضل علی خان کے لہجے میں عجیب قسم کی انکساری اور لجاجت در آئی تھی۔ اس کے متعلق کل بات ہوگی سیٹھ صاحب۔ فی الحال اتنا یاد رکھنا کہ پولیس کے ساتھ رابطہ کرنے یا کسی کو میرے متعلق اطلاع دینے سے تیری بیٹی کی سختیوں میں اضافہ ہوگا۔ مجھے کل والا اسماعیل سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ آج میں اکیلا نہیں ہوں، تم سے بھی بڑا گروہ میری پشت پر ہے۔ گو میں اس کا سربراہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کے بڑے کا منظور نظر ہوں، اور وہ میری کوئی بات بھی رد نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے آپ کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ شاہ جی، میں نے پہلے بھی پولیس کو اطلاع نہیں کی تھی، اب بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل نے رابطہ منقطع کر دیا۔ فاضل نے جلدی سے اسے دوبارہ رنگ کیا مگر نمبر اسے بند ملا۔ فاضل خان سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صورتحال اس کی توقع سے بھی خراب تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسماعیل شاہ، جو اس کے نزدیک کسی کیڑے سے بھی زیادہ بے بس اور مجبور تھا، اس سے ایسا انتقام لے گا۔ اسے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا سب سے قیمتی آدمی اسماعیل پہلے حلے میں ہلاک کر چکا تھا۔ اب اسے ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا جس سے وہ مشورہ ہی کر لیتا۔ اس کا ایس پی سے رابطہ کرنے کا ارادہ ڈاواں ڈول ہو چکا تھا کہ اسماعیل کے متعلق اطلاع دینے سے لازماً پچھلی باتیں زیر غور آتیں جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھیں۔ ڈیوی سے مدد مانگنے میں بھی اس کی سبکی تھی۔ کافی غور کرنے پر بھی جب اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہ آئی تو اس نے مجبوراً نیند کی گولیوں کی شیشی اٹھائی
اور اکٹھی 4-5 گولیاں نگل کر بستر پر لمبا ہو گیا۔ شاید تھوڑے آرام کے بعد وہ کچھ بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو پاتا۔ سر، دونوں آپ کے تعاقب میں ہیں، عاطف کے کانوں میں اختر کی آواز گونجی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی نظر آیا؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، میں گیسٹ ہاؤس کا رخ کر رہا ہوں، اس گلی میں انہیں گھیرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم دونوں تیار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عاطف روڈ چھوڑ کر گلیوں میں گھس گیا۔ 2-3 موڑ کاٹنے کے بعد ہی اس نے ایک مناسب مقام پر کار روک دی۔ دونوں موٹر سائیکل سوار اس وقت کار کے کافی نزدیک تھے۔ کار اس نے اس طرح ترچھی کر کے روکی تھی کہ وہ آگے گزر کر نہیں جا سکتے تھے۔ بجلی کی سی صورت سے وہ اور عرفان نیچے اترے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود پستولوں کا رخ دونوں موٹر سائیکل سواروں کی جانب تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے آ رہے تھے۔ پچھلے سوار نے موٹر سائیکل کو تیزی سے پیچھے موڑا، مگر اس وقت تک اختر اور صغیر اپنی موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے نیچے اتر چکے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں چمکنے والے پستولوں نے دونوں مجرموں کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ ان دونوں کے علاوہ ایک کار سوار اور ایک موٹر سائیکل سوار بھی عاطف پارٹی کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ غریب بھی گھبراہٹ کے عالم میں نیچے اتر آئے، مگر انہیں کچھ کہے بغیر عاطف مجرموں سے مخاطب ہوا۔ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک موٹر سائیکل سوار تلخی سے بولا، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے نزدیک پہنچنے والے عرفان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اس کے ہاتھ خود بخود سر سے بلند ہوتے گئے۔ دوسرا پہلے ہی آرڈر پر عمل کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ پشت پر جکڑ کر وہ انہیں کار کی پچھلی نشست پر منتقل کر چکے تھے۔ گیسٹ ہاؤس وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ کار سائیڈ پر کر کے عاطف نے غیر متعلقہ افراد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ کان دباتے ہوئے رفو چکر ہو گئے۔ ان کی موٹر سائیکلیں بھی گیسٹ ہاؤس میں لے آؤ، اختر سے کہہ کر وہ عرفان کے ساتھ گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس سے قبل وہ مجرموں کی آنکھوں پر پٹی باندھنا نہیں بھولا تھا۔ انہیں تہہ خانے میں منتقل کرنے کے متعلق آرڈر دے کر وہ عمران سے رابطہ کرنے لگا۔ جی سر۔ عمران، فیصل کے ساتھ الیاس کو چھوڑ کر باقی فوراً گیسٹ ہاؤس پہنچو۔ دونوں آدمی ہم نے گرفتار کر لیے ہیں اور ان کے ٹھکانے کی بابت اگلواتے ہی ان کے باقی ساتھیوں کی سرکوبی کے لیے جانا پڑے گا۔ میرا اندازہ ہے ہم میجر روہت کے نزدیک پہنچنے والے ہیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں سر، عمران نے کہا، اور عاطف رابطہ منقطع کرتا ہوا تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ عرفان دونوں کو فرش میں گڑی کرسیوں سے جکڑ کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتار چکا تھا۔ تو کیا خیال ہے دوستو، مجھے زحمت کرنی پڑے گی یا تم خود ہی سب کچھ بتا دو گے؟ بھائی جان، ہم شریف آدمی ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہمارے متعلق۔ تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ پہلا آدمی بولا۔ تو پھر تم اپنی بات کرو، دوسرے کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ بھی میری طرح بے گناہ ہوگا۔ یہ پسٹل تمہارے ہیں؟ عاطف نے ان کی جیبوں سے نکلنے والے پسٹل ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ جی۔ تو شریف آدمی جیبوں میں پسٹل لیے پھرتے ہیں؟ سر، آپ کو تو پتا ہے کراچی کے حالات کا۔ بس بہت ہو گئی یار، اب فٹافٹ میجر روہت کے ٹھکانے کے بارے میں اگل دو۔ کون میجر روہت؟ کیا تم بھی میجر روہت کو نہیں جانتے؟ اس دفعہ عاطف کا مخاطب خاموش بیٹھا آدمی تھا۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ عرفان، تم ہی انہیں کچھ سمجھاؤ، میری بات تو ان کی پلے نہیں پڑتی۔ بس سر، چند منٹ کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ میں ان کی یادداشت کیسے تیز کرتا ہوں۔ عرفان چہکا، یار ٹائم بہت کم ہے۔ سر بس چند منٹ۔ اس نے نیچے بیٹھ کر دونوں کے بوٹ کھولے اور دونوں کی پنڈلیوں کو لوہے کے راڈ سے کرسی کے پائے سے جکڑ کر اس نے ایک بٹن دبایا تو کرسی کے پائے 6 انچ بلند ہو گئے۔ الماری کھول کر اس نے 4 موم بتیاں نکال کر جلائیں اور ترتیب سے ان کے قدموں کے نیچے رکھ کر وہ عاطف سے بولا، سر آپ پچھلے دن سری پائے بنانے کی ترکیب پوچھ رہے تھے نا؟ تو پائے بنانا تو ابھی سکھا دیتا ہوں، سری پھر کبھی صحیح۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ دونوں کے منہ سے کراہیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ سر آپ ان آوازوں پر دھیان نہ دینا، ہانڈی پکنے کی آواز تو آتی ہی رہتی ہے۔ پلیز انہیں ہٹاؤ، میں بتاتا ہوں۔ خاموش رہنے والا چیخ پڑا، جبکہ دوسرا ہونٹ بھینچے تکلیف کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے بتاؤ، وہ اڈے نمبر 3 میں ہے، ایڈریس بتاؤ۔ عاطف مستفسر ہوا اور اس نے بڑی صورت سے روہت کا ایڈریس اگل دیا۔ عاطف نے آنکھ کے اشارے سے عرفان کو موم بتی ہٹانے کا اشارہ کیا اور دوسرے سے مخاطب ہوا، کیا یہ صحیح بتا رہا ہے؟ ہاں یہی ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے بڑی مشکل سے آواز نکلی تھی۔ عرفان نے دونوں کے پاؤں کے نیچے سے موم بتیاں ہٹا دی تھیں، مگر ان کے منہ سے درد بھری کراہیں خارج ہوتی رہیں۔ جلنے کی تکلیف اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ وہاں کتنے آدمی ہوں گے؟ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے تمہارے باقی ساتھی کسی اور ٹھکانے پر ہوں گے؟ جی، وہ ہونٹ بھینچتا ہوا بولا۔ لگے ہاتھوں ان کے ایڈریس بھی دوہرا دو۔ جواباً اس نے دو تین ایڈریس دوہرا دیے، جو عرفان نے جلدی سے ایک نوٹ بک میں درج کر لیے۔ اسی وقت عمران نے کمرے کا دروازہ کھول کر پوچھا، سر کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں، عاطف مسکراتا ہوا بولا، ہم باہر آ رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ سب عاطف کے دفتر میں روہت کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تم کب تک مجھے قید میں رکھو گے؟ اسماعیل نے جیسے ہی اس کے سامنے کھانے کے برتن رکھے، وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میرا خیال ہے تجھے عزت راس نہیں ہے۔ اسماعیل کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ لرز گئی، لیکن اس کی زبان نہ رکی اور وہ اسی لے میں بولی، آخر کس گناہ کا بدلہ لے رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اگر آپ کی دشمنی ڈیڈی سے ہے تو مردوں کی دشمنی میں عورتوں کا کیا کام؟ یہ تو بہت پرانا قانون ہے بیبی، کہ مردوں کی لڑائی میں لونڈی عورت کو بننا پڑتا ہے۔ خلاف توقع اسماعیل کا لہجہ نرم ہو گیا۔ پہلے اپنے دشمن کو شکست تو دے لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنا کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ آپ تو عورتوں کے سر پہ دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور یہ مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ نہ ہو مردوں کا شیوا، کچھ کمینے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مخالفت میں ہر عمل کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کمزوروں کی گھڑی کہاوت ہے، ہنا ٹھوس لہجے میں بولی۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لفاظی سے شکست نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ اصل حالات سے نا واقف ہو، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کرتی۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ شٹ اپ، آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہنا کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ یہ اس کے ہار جانے کی علامت تھی کہ وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بمشکل کھانے سے فارغ ہوئی تھی کہ اسماعیل ایک کھلی بوتل ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا۔ بوتل پر لکھے لیبل کو پڑھے بغیر وہ جان گئی کہ وہ ام الخبائث سے جی بہلا رہا ہے۔ اس کا دل کسی انجانے اندیشے سے دھڑکنے لگا، مگر اسماعیل اس کی حالت پر غور کیے بغیر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند بڑے بڑے گھونٹ لے کر اس نے بوتل میں موجود مشروب کی مقدار میں خاطر خواہ کمی کی اور پھر کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے انداز سے ہنا کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اسے کوئی اہم بات بتانے لگا تھا، اور پھر اس کی لب کشائی نے ہنا کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میرا نام سید اسماعیل شاہ غازی ہے۔ اس کا کھویا کھویا سا لہجہ عجیب اثر لیے ہوئے تھا۔ ابو کا نام سید ابراہیم شاہ غازی تھا۔ غربت اور تنگ دستی کے باوجود اس نے حتی الوسع مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کی۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن کوشش کے باوجود ابو جان اخراجات پورے نہ کر سکے۔ مجبوراً مجھے کامرس میں داخلہ لینا پڑا۔ ایم کام فرسٹ ڈویژن کی ڈگری لینے کے باوجود مجھے کوئی جاب نہ ملی۔ چھوٹی بہن کے جہیز میں پڑے زیور بیچ کر میں نے رشوت کے پیسے پورا کرنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی کے اس رقم نے آدھے گھنٹے سے زیادہ میرا ساتھ نہ دیا اور کسی شکی القلب نے میری جیب کاٹ لی۔ میں اس جان کا حادثے کی اطلاع امی ابو کو دینے کی جرأت نہ کر سکا، اور ایک دوست کے مشورے سے اسٹیل مل میں مزدوری شروع کر دی، اور والدین کے سامنے یہ جھوٹ گھڑا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ چھوٹی بہن ریحانہ، جسے میں پیار سے گڑیا کہتا تھا، بہن کا نام آتے ہی اس کے سینے میں تلخی سے بھر گیا اور وہ بوتل منہ سے لگا کر غٹا غٹ پینے لگا۔ پتہ ہے وہ کیسی تھی؟ جوان ہونے کے بعد کبھی میں نے اسے ننگے سر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بوتل میں موجود بچی کچی شراب معدے میں انڈیل کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک نئی بوتل کے ہمراہ نمودار ہوا۔ کرسی سنبھالتے ہی اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ ہمارے پاس لے دے کے ذاتی مکان ہی ایسی پونجی تھی جس کی وجہ سے ہماری سفید پوشی کا بھرم باقی تھا۔ بدقسمتی سے وہ مکان ایک ہوس پرست ابلیس کی نگاہوں میں سما گیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک پڑوسی بھی، جس کا مکان ہمارے گھر سے متصل تھا، وہاں سے اپنے بچوں کے پاس شفٹ ہوا اور اپنا مکان اسے بیچنا پڑا۔ یہ دونوں جگہیں خریدنے کے بعد اس کی نگاہیں ہمارے مکان پر پڑیں، جسے خرید کر وہ وہاں پر ایک شاپنگ پلازا تعمیر کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہمارا مکان خریدنا چاہا، اور پتہ ہے اس کی کیا قیمت لگائی؟ 3 لاکھ روپے۔ اتنی رقم سے تو آج کل گدا گاڑی بھی نہیں آتی۔ یہی بات جب میں نے اس کے سامنے کہی تو اس نے مجھے جوان بہن کا حوالہ دے کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ جوان خون کہاں کسی کی دھمکی سنتا ہے۔ میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، اور یہیں سے میری بدبختی کی شروعات ہوئی۔ گڑیا عورتوں کے ایک سکول میں سلائی کا کام کرتی تھی۔
اس نے علاقے کے تھانے دار کے ساتھ ساز باز کر کے گڑیا کو اسکول سے اٹھوا لیا۔ مجھے اور ابو کو جب خبر ملی کہ گڑیا تھانے میں ہے تو ہم بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ ہمیں بتایا گیا کہ گڑیا ایک آدمی کے ساتھ شرمناک حالت میں پکڑی گئی ہے۔ اس خبر کا مجھ پر جو اثر ہونا تھا سو ہوا۔ ابو جان کو تو یہ سن کر ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں جلدی سے اسے ہسپتال لے کر گیا اور اپنے دوست کو بھی فون کر کے ہسپتال بلوا لیا۔ اس کے پہنچنے پر میں نے ابو کو اس کی نگرانی میں چھوڑا اور خود تھانے پہنچا۔ وہاں جا کر تھانے دار کی زبانی پتہ چلا کہ گڑیا کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میں تھانے سے گھر پہنچا تو وہاں ایک روح فرسا منظر میرا منتظر تھا۔ میری محبت کرنے والی ماں گھر کے صحن میں تڑپتے ہوئے آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس کی وجہ اس کے پہلو میں گھسا ہوا خنجر تھا۔ میں نے خنجر ان کے پہلو سے نکال کر پھینکا اور کسی گاڑی رکشے کی تلاش میں جانے کے ارادے سے گھر سے باہر کی جانب لپکا، مگر اسی وقت پولیس وہاں آن پہنچی اور مجھے اپنی ہی ماں کے قتل میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں چیختا چلاتا روتا پیٹتا رہا، مگر کسی نے مجھ پر ترس نہ کھایا۔ سازش بالکل مکمل تھی۔ خبر لگی کہ ایک غیرت مند بھائی کو جب بہن کی بد چلنی کے بارے میں معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اس کام میں اس کی ماں بھی بہن کے ساتھ شامل ہے، تو اس نے اپنی ماں کو ہلاک کر دیا۔ شریف باپ کو یہ سن کر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہسپتال میں چل بسا، جبکہ بہن گھر سے فرار ہو گئی۔ ہنا فاضل علی خان، تم اندازہ کرو کہانی کتنی پرفیکٹ تھی۔ پھر اسی پہ بس نہ ہوا، بلکہ اسی دن سیٹھ فاضل علی خان کا ایک چیلا مجھ سے مکان کی ملکیت کے کاغذات سائن کروانے آن پہنچا۔ میرے ذام میں میرے پاس گوانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے کاغذات سائن کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں مجھے راتوں رات تھانے سے سیٹھ کے اڈے پر منتقل کر دیا گیا، اور میرے سامنے معصوم گڑیا کو لایا گیا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس بھائی کی بہن تھی جو اس کے نام کا طعنہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب جوان بہن سامنے لائی گئی تو میں انکار نہ کر سکا اور جائیداد کے کاغذات سائن کر کے دے دیے، مگر سیٹھ فاضل علی خان نے اس وقت وہ گھٹیا حرکت کی، وہ انسانیت سوز سلوک کیا جس کی تکلیف آج بھی میرے سینے میں چھپی ہے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم گڑیا کو چارپائی سے باندھ کر شدت غم سے اسماعیل کی آواز حلق میں گھٹ گئی اور وہ چند لمحوں تک بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر وہ چیخیں آج بھی میری سماعت میں زندہ ہیں۔ میں سوتا ہوں تو مجھے جگا دیتی ہیں، مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے گرگوں نے بھی اس معصوم کو پامال کیا۔ وہ 17-18 سال کی معصوم بچی، کیا بیتی ہوگی اس پر۔ مجھے بے ہوش کر کے واپس تھانے بھیج دیا گیا کہ اس کی نظر میں میری سزا پر عمل درآمد ہو چکا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ دنیا ہے جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ یہ مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دستے بدستی ہے۔ اس نے جب میری بہن کا نام لیا تھا تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بدلے اس نے میری بہن کو کسی قابل نہ چھوڑا، اور یہ سارا کام میری نگاہوں کے سامنے کیا گیا۔ لیکن یہ ٹائم اس پر بھی تو آنا تھا، اور اب آ گیا ہے۔ مجھے تھانے بھجوا کر میری بہن کو چھوڑ دیا گیا، مگر وہ زندہ نہ رہ سکی اور گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی محبت کرنے والی ماں اور شفیق باپ کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپ گئی، ایک ہوس پرست ظالم سیٹھ سے بدلہ لینے کی ذمہ داری۔ ایک قتل کے جرم میں قید ملزم کے لیے یہ ناممکن بات تھی، مگر میرے خدا کے لیے ناممکن نہیں تھی۔ ایک فرشتہ سیرت شخص نے مجھے حوالات سے فرار کروایا، اس قابل بننے میں مدد دی کہ آج میں اس سیٹھ کی نیندیں اڑا سکوں۔ اب بتاؤ ہنا فاضل علی خان کے بزدل کون ہے، میں یا تمہارا ظالم باپ؟ اس جنگ میں عورتوں کو گھسیٹنے والا کون ہے، میں یا سیٹھ فاضل؟ اگر اس نے میری معصوم بہن کے ساتھ ایسا شرمناک سلوک کیا تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ نہیں کہ میں بھی اس سے ویسا ہی بدلہ لے سکوں؟ کیا میں اسے ویسا ہی دکھ پہنچانے کا حقدار نہیں ہوں؟ بتاؤ، بتاؤ۔ اسماعیل کی آواز بلند ہو گئی۔ ہنا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اسماعیل بوتل منہ سے لگائے کمرے سے نکل گیا۔ آج اسے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، کسی بھی لمحے وہ اپنے آدمیوں کی گرفتاری سے واقف ہو کر اپنا ٹھکانہ بدل سکتے ہیں۔ اصولی طور پر تو انہیں اب تک پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ عاطف کے جواب میں عمران بولا، ایسا ہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے موبائل پر رنگ آیا تھا، میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بجائے میسج لکھ دیا
کہ ہم فی الحال بات نہیں کر سکتے، تھوڑا انتظار کرو اور دوبارہ کال بھی نہ کرنا۔ تو پھر چلیں سر، ٹائم کم ہے۔ ان دونوں نے اپنے 3-4 ٹھکانوں کے متعلق بتلایا ہے، جن میں سے سب سے اہم میجر روہت کا ٹھکانہ ہے کہ سرغنہ وہی ہے اور سب سے پہلے اسی کا بندوبست کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ باقی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یوں کرتے ہیں کہ عرفان، تم اپنے ساتھ صغیر، اختر اور سہیل کو لے جا کر ان کے باقی ٹھکانوں پر ہلہ بولو، میں عمران، عامر اور امجد کے ساتھ میجر روہت کو گھیرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، عرفان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی اس فیصلے میں ترمیم کرنا چاہتا ہو؟ حسب عادت عاطف نے پوچھا۔ نہیں سر، تمام بیک زبان بولے۔ تو پھر چلو۔ عاطف کھڑا ہو گیا اور تمام اس کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مختلف گاڑیوں میں سوار اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ گیسٹ ہاؤس ہی سے وہ مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے تھے۔ عاطف اور عمران ایک گاڑی میں تھے، جبکہ عامر اور امجد دوسری گاڑی میں۔ عامر، تو نے کار مکان کی پچھلی سمت لے جا کر روکنی ہے۔ گیسٹ ہاؤس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہی عاطف نے آرڈر پاس کیا۔ وہ بذریعہ وائرلیس رابطے میں تھے۔ اوکے سر، عامر مختصراً بولا۔ باہر رکنے کی ضرورت نہیں، تمام اکٹھے اندر گھسیں گے۔ عامر اور امجد پشت سے، جبکہ عمران اور میں سامنے سے۔ امجد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کم از کم ایک بندے کو تو باہر ہونا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں، نفری کم ہے۔ یوں بھی اگر انہیں اپنے آدمیوں کے گرفتار ہونے کی اطلاع ہو گئی ہو تو وہ افراتفری میں بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے برعکس ہونے کی صورت میں وہ غافل ہوں گے اور انہیں اندر گھیرنا ہی فائدہ مند رہے گا۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ نہیں امجد، بات میری مرضی کی نہیں، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دلیل سے بات کرو اور اپنی بات منوا لو۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے سر۔ اور عاطف تھینکس کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مطلوبہ مکان کے پاس پہنچتے ہی عامر گاڑی مکان کے پشت کی جانب لے گیا، جبکہ عاطف نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر مکان کے سامنے گاڑی روک لی۔ تم نے دائیں سائیڈ کور کرنی ہے، عمران سے کہہ کر وہ خود بائیں طرف مڑ گیا۔ دیوار کی اونچائی بمشکل 7 فٹ تھی۔ وہ بغیر کسی دقت کے اس کے اوپر سے کودتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ ہم اندر پہنچ گئے ہیں سر، عاطف کے کانوں میں عامر کی آواز گونجی۔ ہم بھی، وہ مختصراً بولا۔ عمران، میں سامنے سے اندر گھستا ہوں، تو نے دائیں جانب کی کھڑکیوں کو کور کرنا ہے۔ امجد، تم بائیں سائیڈ پر آ جاؤ، جبکہ عامر تم پشت پر ہی رہو۔ پسٹل کو احتیاط سے سنبھالتے ہوئے وہ برآمدے میں گھسا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اندر گھس کر اس کے اگلے قدم کمرے کی جانب بڑھے، اسی وقت اسے عمران کی للکار سنائی دی، ہینڈز اپ۔ اس سے متصل ہی گولی چلنے کی آواز گونجی، اور پھر عمران کی تیز کراہ سنتے ہی وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بھاگا۔ عمران اسے ہاتھ ٹیک کر زمین سے اٹھتا نظر آیا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولنے کا تکلف کیے بغیر وہ دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا باہر آ گیا، مگر مجرم غائب تھا۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں گھوم کر وہ واپس مکان میں آیا۔ اس اثنا میں امجد اس کی تقلید میں باہر نکل آیا تھا۔ اسے باہر رہنے کا اشارہ کر کے وہ اندر گھسا تو اسے عمران اور عامر ایک بوڑھے آدمی کو گرفتار کرتے دکھائی دیے۔ اندر تو صرف یہی ہے سر، عامر اس کو دیکھتے ہی بولا۔ میرا خیال ہے بھاگنے والا میجر روہت تھا۔ یقیناً وہی تھا سر، سوری کہ وہ میری غفلت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ غفلت نہیں، کمزوری کہو عمران۔ ایسا ہی ہے سر، عمران نے سر جھکا دیا۔ ویسے ہوا کیا تھا؟ سر، وہ اچانک کھڑکی میں نمودار ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پسٹل کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہ تھا۔ میرے للکارنے پر جب وہ نہ رکا تو میں نے اس کی ٹانگ پر گولی چلائی، مگر اپنی پھرتی کی وجہ سے وہ بچ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں دوسری مرتبہ ٹریگر دباتا اس کی فلائنگ کک میرا حال پوچھ چکی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں سر، وہ میری توقع سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ ہاں، کافی منجا ہوا ایجنٹ ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بریف کر چکا ہوں، اور پھر حمید اور ظفر کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال اب یوں کرو عامر، تم اسے باہر لے جا کر کار میں بٹھاؤ، عمران اور میں مکان کی تلاشی لے کر آتے ہیں۔ عامر سر ہلاتے ہوئے اس بوڑھے کو ساتھ لیے مکان سے باہر نکلتا گیا، جبکہ عاطف اور عمران اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔